बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन हमने शुरू किए हुए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट बोर्ड के नुक्ता नज़र से भी और इंतहाई अहम तरीन, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। मुतालिब पाकिस्तान, सेकंड ईयर, जमात 12वीं, चैप्टर नंबर 2। सबसे ज़्यादा जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे गए हैं वो चैप्टर नंबर 2 और 3 से पूछे गए हैं, तो इसमें वो भी शामिल हैं और इसके अलावा जो मज़ीद आ सकते हैं वो भी शामिल किए गए हैं। चलते हैं जनाब किताब के अंदर। सियासी और आइनी इर्तिका चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है या आ सकता है। वन यूनिट मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय वन यूनिट वेस्ट पाकिस्तान? इंग्लिश का पेज 17 है और उर्दू का पेज नंबर 18 पे जवाब मिलेगा आपको। लो जी, दस्तूर साजी की राह में हायल रुकावटों में एक बड़ी रुकावट ये भी थी कि मुल्क का मगरबी हिस्सा 4 सूबों पर मुश्तमिल था, जबकि जो 5वीं स्टेट थी वो बंगाल थी, जिसको हम सूबा बंगाल भी कहा जाता थे, उसका सिर्फ एक सूबा था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया और इसे वन यूनिट मगरबी पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस वन यूनिट के क़याम से दस्तूर साजी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। तो फिर पहले पाकिस्तान के 5 सूबे थे, बाद में ये चारों के उस वक्त पुराना नाम था इसका सूबा सरहद, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक सूबा बनाया गया। इसका नाम रखा गया मगरबी पाकिस्तान, यही वन यूनिट था। और जो दूसरा सूबा बंगाल था उसका नाम रखा गया मशरकी पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान के सिर्फ 2 सूबे बड़े रह गए। पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब और किसने लगाया? 2 जगह पे लिखा हुआ है, जहाँ ज़्यादा बेहतर है वहाँ मैं बता देता हूँ। पेज 19 पे भी ये तरतीब में, तो इस यहीं पर कर लें। थोड़ा सा आप इसमें मिसाला लगाएं कि पाकिस्तान का दूसरा मार्शल लॉ जनरल मोहम्मद ज़िया खान ने 25 मार्च 1969 को नाफज किया और 1956 के आइन को मनसूख कर दिया। पूरी बात करें, मार्शल लॉ लगा 25 मार्च 1969 को। किसने लगाया? जनरल आगा मोहम्मद ज़िया खान, जो आर्मी के सरबराह थे, चीफ थे। और किसकी हुकूमत ख़त्म की? जनरल अयूब खान की। और कौन सा आइन ख़त्म कर दिया? 1956 का आइन ख़त्म कर दिया। 1985 के बाद मुंतखब होने वाले कोई से 2 वज़ीर-ए-आज़म, 1985 नहीं यानी जुनेजो के बाद, तो उसके बाद जो 2 अब कोई भी हो सकते हैं, ज़ेर में रखें कोई भी कहा गया। आसान जो नाम है जो फ़ौरन बाद आए थे जुनेजो साहब के बाद, वो थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, 1985 के बाद बने, 1988 में बनी थी ये। और उसके बाद 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये 2 नाम याद रख लें। साथ बता दें, अगस्त अपना 1988 के इलेक्शन के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी और 1990 के इलेक्शन के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। पूरी बात की करें 2 पॉइंट्स बनाकर, ताकि क्लियर हो जाए। इसके बाद मज़ीद भी कई आए हैं, आप दे सकते हैं। परवेज़ अपना शौकत अजीज़ जो थे वो बने थे, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली बने वज़ीर आज़म, यूसुफ रज़ा गिलानी बने, उसके बाद इमरान खान साहब बन गए, नवाज शरीफ साहब फिर एक दफ़ा फिर बने। तो लेकिन 2 नाम कोई भी दे दें। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत कब और किसने ख़त्म की? पेज नंबर 20 पे है। इंग्लिश में सवाल बनेगा व्हेन एंड हु डिसमिस्ड द सेकंड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। ये भी पेज नंबर 20 पे ही है। अगले पेज पे 12 अक्टूबर 1999 को बड़ी फौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार संभाल लिया, आइन को मुअत्तल कर दिया और मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए एक आर्जी आइन यानी PCO का ऐलान किया गया। PCO से बनता है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, अबूरी आइन। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने इस PCO की हमायत कर दी थी, तो यह फिर नाफिज़ अमल हो गया था। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का क्या किरदार है? मगर काफ़ी जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे उन्होंने हलफ उठाने से PCO के तहत इनकार कर दी था और उन्होंने नौकरी ख़त्म कर छोड़ दी। जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का क्या किरदार है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम? उर्दू का पेज 20 है, मगर इंग्लिश का ये पेज नंबर 21 है। ये है जी, सियासी जमातें जमहूरियत की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं और ये राय आमा तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती हैं।
سیاسی جماعتیں اپنے پلیٹ فارم، میڈیا اور پریس کے ذریعے عوام کو اہم قومی مسائل سے آگاہ کرتی ہیں اور اپنے انتخابی منشور ترقیاتی پروگرام کا اعلان کرتی ہیں۔ اس طرح وہ عوام کو مختلف معاملات اور امور کے بارے میں اپنی تشکیل کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ 1956 کا آئین ملک میں کتنے عرصے نافذ رہا؟ ایکسرسائز کا جو سوال ہے وہ ہے کہ 1956 کا آئین کب اور کس نے منسوخ کیا؟ یہ ہے کہ کتنا عرصہ نافذ رہا؟ 2 سال اور 7 ماہ ایگزیکٹ۔ پیج نمبر 22، انگلش کا بھی پیج 22۔ لو جی، یہ ہے 1956 کا آئین 2 سال اور 7 ماہ نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 کو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر لی۔ یہ پہلا مارشل لا تھا اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ انہوں نے 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ اصل جواب صرف یہ ہے، مثالیں کی مرضی ہے، ویسے میں نے یہاں تک مینشن کی ہے کہ لگا لیں، حرج کوئی نہیں، تاکہ 2 نمبر شک نہ رہے۔ یعنی ہمیشہ اصل جواب پہلی لائن پہ دینا ہے، اس کے بعد اگلی 2-3 لائنوں پہ اس کے ساتھ جناب مثالہ لگا لیں۔ مثال آپ کی مرضی ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، شان کا لگا لیں مثالہ یا نیشنل کا لگا لیں۔ آج کل بڑا رمضان کا مہینہ ہے تو مثالیں چل رہے ہیں، فروٹ چاٹ مثالہ بھی ہے، جو بھی ہے، بریانی مثالہ، مرضی ہے، کتاب کے اوپر نہیں دھوٹ دینا، لکھنا ہے۔ اوکے، دا نیکسٹ کوشچن از مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 2 اثرات بیان کریں، پیج نمبر 25۔ اردو انگلش والوں کا اس کا جواب پیج نمبر 25 بنے گا، رائٹ ٹو امپیکٹس آف سپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ پیج نمبر 25 بالکل ٹاپ پیراگراف، 2 لائنیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی، حکومت، فوج اور عوام کا موریل گر گیا اور ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پاکستان کی معاشی حالت کمزور ہو گئی، قومی اتحاد اور یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سیم انگلش والے بھی یہی 4 باتیں بتائیں گے۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ یہ سوال بھی بورڈ میں آ چکا ہے پچھلے سال، اسی نیچے آئین یہ ہے جی۔ اب تھوڑا سا بتا دیں کہ 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو پاکستان کا پورا نام ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، جیسے چائنا کا نام ہے اپنا ریپبلک آف چائنا، کچھ ملکوں کا نام ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، اس طرح جو ہے مختلف نام ہیں۔ افغانستان کا نام ہے امارات افغان اسلامی یا امارات اسلامی افغانستان، تو پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، آئین کی 24ویں 25ویں ترمیم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ میں جناب بالکل جانتا ہوں، لیکن بچوں کا جاننا بھی ضروری ہے، تو پیج نمبر 26 یہ ہے جی مزید جانی والا۔ آئین کی 24ویں ترمیم 2017 میں ہوئی، نواز شریف صاحب کا آخری دور تھا، جس کی روح سے مردم شماری کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 سے کم کر کے 336 کی گئی۔ آئین کی 25ویں ترمیم جو ہے وہ سینٹ کے ارکان کی تعداد اب جو ہے اس سال ابھی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سینٹ کے، قومی اسمبلی کے ہو چکے ہیں، پہلے 104 سیٹیں تھیں، اب 96 ہو جائیں گی، کیونکہ فاٹا آپ کو معلوم ہے ختم ہو چکا ہے، فاٹا اب KPK کا حصہ بن چکا ہے، تو جو فاٹا کے 8 ارکان تھے وہ اب مکمل ختم ہو جائیں گے، تو اب سینٹ کے ارکان کی تعداد ٹوٹل 96 رہ جائے گی، جس میں 4 اسلام آباد کی ہیں اور اس کے بعد 2288 ہو گئیں جناب، 22 صوبوں کی ہو گئیں اور کچھ اقلیت عالمی باردین کی ہے۔ وفاقی وزیر سے کیا مراد ہے؟ یہ جو پیج ہے، اس پیج کو پی لیں بس، یہ جو پیج میرے سامنے اس وقت اوپن ہے، اس پیج میں سے 5 شارٹ بورڈ میں آتے ہیں، پیج 27، اس کو پی لیں گھول کے۔ پہلا شارٹ آتا ہے وفاقی کابینہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا وہ میں نے نیچے لکھ دیا، ترتیب میں 5 بتا دیتا ہوں، سارے دیکھیں پیج 27 پہ سارے سوال ہیں۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے، انگلش میں اس کو فیڈرل کیبنٹ کہتے ہیں، جو وفاقی حکومت کے تمام امور چلاتی ہے۔ ایک جو ہے وہ وفاقی وزیر کہلاتا ہے اور دوسرا وزیر مملکت کہلاتے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔
جناب اگلا سوال ہے وفاقی وزیر سے کیا مراد ہے، اور پھر سوال ہے وزیر مملکت کون ہوتا ہے، پھر سوال ہے ان دونوں میں فرق بیان کریں۔ انگلش کا پیج 28 پہ سارا کچھ ملے گا آپ کو، انگلش والوں کا پیج 28، اردو والوں کا پیج 27، ریکمینڈڈ پیج۔ وفاقی وزیر وزارت کا اساسی سربراہ ہوتا ہے جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطے کا حیثیت رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنے وزارت پر کیے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ یہ نیچے پتہ نہیں کیوں لائن چلی گئی ہے، تو کیا اگلا سوال ہے وزیر مملکت منسٹر آف اسٹیٹ، یہ ایک یا دو ڈویژن ہوتے ہیں، کئی دفعہ بہت بڑی وزارتیں ہوتی ہیں، جیسے واپڈا ہے، واٹر اینڈ پاور، اب اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، تو جو پوری واپڈا کا سربراہ ہے یعنی پانی اور بجلی کا ایک وفاقی وزیر ہوگا، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو نیچے پانی کا ایک علیحدہ وزیر مملکت ہوگا اور بجلی کا ایک علیحدہ وزیر مملکت ہوگا اگر ضرورت پڑتی تو۔ ڈویژن بڑی وزارتوں کو آسانی کے لیے چھوٹے ڈویژنز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ وزیر مملکت بھی ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جو اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ جناب اگلا سوال ہے ان دونوں میں فرق بیان کریں، وفاقی وزیر اور وزیر مملکت میں فرق بیان کریں، پیج نمبر 27۔ تو یہی باتیں آپ نے لکھ دینی ہے کہ وفاقی وزیر سیاست کا سربراہ ہوتا ہے، سیاسی وزارت کا، جبکہ وزیر مملکت ایک ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطہ حیثیت رکھتا ہے، جبکہ وزیر مملکت اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اگلا سوال جناب سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہر منسٹری کا ایک سیاسی سربراہ ہے جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی ہر وزارت کا ایک انتظامی سربراہ ہوتا ہے جس کو سیکرٹری کہتے ہیں۔ یہ سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں جو گریڈ 22 کے ملازم ہوتے ہیں۔ جس طرح وزیر مملکت ایک ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے سیاسی، اس طرح ایڈیشنل سیکرٹری ایک ڈویژن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور اس کا گریڈ 21 ہوتا ہے، یہ بھی سی ایس پی افسر ہوتا ہے۔ تو جناب وفاقی کابینہ سوال ہو گیا ہے، وفاقی حکومت کے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری میں کیا فرق ہے؟ انگریزی کا بھی یہ پیج 28 ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیڈرل سیکرٹری اینڈ ایڈیشنل سیکرٹری؟ یہ سیکرٹری نہیں ہوتا، یہ سیکرٹری ہوتا ہے، سیکرٹری۔ یہ ہے جی، وزارت کا انتظامی سربراہ سیکرٹری ہوتا ہے، ڈویژن کا انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے۔ سیکرٹری گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے۔ یہ وفاقی وزراء کو پالیسی بنانے اور کاروبار حکومت چلانے میں مدد دیتا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تین پوائنٹس ہوں گے۔ سیکشن آفیسر، بہت دفعہ یہ سوال بورڈ میں آ چکا ہے، سیکشن آفیسر کون ہوتا ہے، اس کے فرائض بیان کریں، پیج نمبر 28۔ سی ایس پی افسر جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ 17ویں گریڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکشن افسر گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا افسر ہوتا ہے، اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے اور وہ اپنے سیکشن کے روزمرہ کے کاموں کو نمٹاتا ہے، حکام بالا کے احکامات کو عملی جامع پہنچاتا ہے اور سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی کرتا ہے۔ گسٹڈ افسر۔ وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے، اس کے اختیارات بیان کریں، پیج 28۔ گورنر کا جو سوال ہے وہ تو ایکسرسائز کا سوال ہے اور وزیر اعلیٰ کا سوال انتہائی اہم سوال ہے جو کہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے۔ صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کا انتخاب متعلقہ صوبائی اسمبلی کثرت رائے سے کرتی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے وہ اپنی کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے جس کی تشکیل اپنی مرضی سے کرتا ہے، صوبے کے امن و امان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور ایک بات اوپر اور بتا دیں، وزیر اعلیٰ کا معاون جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، جیسے وزیر اعظم کے معاون سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا جو معاون ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہے۔ کسی بھی صوبے میں جو سب سے بڑا انتظامی سربراہ ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، سرکاری آفیشل جو ہوتا ہے۔ سیکنڈ لاسٹ شارٹ کوسچن ہے 1973 کے آئین کے تحت شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، پیج 31 پہ، لیکن انگلش والوں کا پیج 32 پہ ہے۔ اوپر والا سوال جو تھا وزیر اعلیٰ والا تھا وہ انگلش والوں کا پیج 29 پہ تھا۔ لو جی اگلا سوال ڈھونڈنے کی کوشش 1973 کے آئین کے ہے جی، 1973 کے آئین کے تحت بنیادی حقوق تو کوئی سے چار اپنے پاس سے بتا دیں۔ کسی شہری کو زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا،
کسی شہری کو وجہ بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. گرفتاری کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا لازمی ہے. کسی شہری کو سابق جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی. کسی فرد کو ایک ہی جرم میں 2 مرتبہ سزا نہیں ہو سکتی. ہر فرد کو تجارت کاروبار پیشہ اپنانے کا حق حاصل ہے. ہر شہری کو پرامن اجتماع کا حق حاصل ہے. ہر شہری کو تقریر کی آزادی حاصل ہے. جائیداد خریدنے کی آزادی حاصل ہے. کوئی بھی آسان جو آپ کو 4 لگتے ہیں، ضروری نہیں کہ لازمی لگاتار 4 ہوں، اینی 4. اور یہ لانگ سوال بھی ہے، ایکسٹرا لانگ کوسچن بھی ہے، شاید ایکسرسائز کا سوال ہے یہ، تو یہ آٹومیٹیکلی تیار ہو جائے گا شارٹ. آخری شارٹ کوسچن، 13ویں ترمیم میں صدر سے کون سا اختیارات واپس لیا گیا؟ یہ بھی کافی بورڈز نے سوال دیا ہے. یہ آخری ٹاپک ہے اس چیپٹر کا جس میں ترامیم کا ذکر ہے. تو جناب آئیں گے، آپ پوائنٹ نمبر 5 دیکھیں آپ. یہ سر جی پیج نمبر 33 ہے، انگلش والوں کا پیج 34 ہے. Which power were withdrawn in 13th Amendment from the President؟ 13ویں ترمیم اپریل 1999 میں پاس ہوئی. میاں محمد نواز شریف صاحب کو دور حکومت تھا، جس میں صدر سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا. وہی آئین کا جو آرٹیکل بدنام زمانہ 58 تھا وہ ختم کر دیا گیا، اس کو دفن کیا گیا. صدر آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہوں کا تقرر بھی وزیر اعظم کے اب مشورے سے ہوگا. اب سمری جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاتی ہے اور صدر صاحب کو سائن کرنا پڑتا ہے آئین کے تحت. اس طرح اب صدر جو ہے وہ اسمبلی کو برخاست خود اپنے طور پر نہیں کر سکتے، بلکہ وزیر اعظم جو ہے وہ لکھ کر دیں گے، تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر صدر صاحب کو اسمبلی برخاست کرنی پڑتی ہے. نہیں بھی کرتے تو آٹومیٹکلی 24 گھنٹے کے بعد برخاست سمجھی جاتی ہے. تو یہ تھے جی چیپٹر نمبر 2 کے. اس کے بعد چیپٹر 3 شروع کریں گے بعد میں انشاءاللہ. پہلے یہ 2 چیپٹر ہضم کریں، اس کے بعد پھر اگلے جو ہے نا چیپٹر کا کچھ بندوبست کریں گے آزمے کے لیے. تو پھر اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر، پاکستان زندہ باد.